अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज लेक्चर नंबर 10। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जंगे बदर के बारे में और उसको काफ़ी डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे जंगे ओहद के बारे में, जो कि दूसरी जंग थी जंगे बदर के बाद बिटवीन द पीपल ऑफ मक्कन्स एंड मुस्लिम्स। जंग बदर में हमने देखा कि मुसलमानों को शानदार फतह नसीब हुई और कुरैश मक्का वालों को बुरी तरह शिकस्त हुई, और ये कुरैश मक्का वालों के लिए अनबेरेबल था, अनएक्सेप्टेबल था, और जंग के बाद वो एक बहुत बड़े सदमे में थे और काफ़ी उदास थे, क्योंकि पहले मुसलमानों ने उनके बाप दादा के मज़हब को यानी कि बुत परस्ती को ललकारा, उसको चैलेंज किया मक्का में, और फिर हिजरत के बाद पहले उन्होंने उनके छोटे बड़े तिजारती काफ़िले को इंटरसेप्ट करना चाहा, उनको उन्होंने रोका, और फिर जंग बदर में जहां मुसलमानों की तादाद कम थी, 313 थी एज़ कम्पेयर टू मक्कन्स जहां उनकी तादाद 2-3 गुना उनसे ज़्यादा थी, और मुसलमान वेल इक्विप्ड भी नहीं थे, मतलब कि ना उनके पास अच्छे हथियार थे, ना उनके पास कुछ अच्छे वेपन्स थे, लेकिन इन सब के बावजूद मुसलमानों ने उनको बुरी तरह शिकस्त दिया जंग बदर में। जंग के दौरान कुरैश वालों के बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ भी हो चुके थे, और कैजुअल्टीज़ सिर्फ आम लोगों के नहीं थे बल्कि उनके प्रेस्टीजियस बड़े बड़े सरदार भी उनमें हलाक हो गए थे, जिस तरह की अबू जहल जिनका एक नाम था मक्का में, तो वो भी उस जंग में हलाक हो गया था। एक और वजह ये भी थी कि कुरैश मक्का जो कि एक प्रेस्टीजियस ट्राइब थी, ना सिर्फ मक्का में बल्कि पूरे जजीरे नुमा अरब में, तो उनका जो इमेज था, जो प्राइड था, जो रिपुटेशन था, तो वो काफ़ी नीचे गिर चुका था। लिहाजा वो अपनी रिपुटेशन को भी रिस्टोर करना चाहते थे एट एनी कॉस्ट, तो वो खामोश बैठने वाले नहीं थे। लिहाजा वो इकट्ठे होते हैं मक्का में और एक कॉमन एग्रीमेंट करते हैं आपस में, और डिसाइड करते हैं कि हम मदीना पर और मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा अटैक करेंगे और उनको सबक सिखाएंगे, और जिस एक्सपीरियंस से हम गुज़र रहे हैं, जिस सैडनेस से हम गुज़र रहे हैं, और जो गम हमारे अंदर है, तो ये चीज़ हम उनको रियलाइज़ करेंगे और यही एक्सपीरियंस हम मुसलमानों को देंगे। लिहाजा वो सिर्फ ना आपस में एक कॉमन एग्रीमेंट करते हैं, बल्कि मक्का के बाहर जो छोटे और बड़े ट्राइब्स होते हैं, तो उनके पास भी वो अपने कुछ डेलीगेशंस और इनवेज भेजते हैं, और उनसे भी छोटे पैक्ट करते हैं और उनको समझाते हैं, बताते हैं कि ये आप लोगों के इंटरेस्ट में भी है, क्योंकि मुसलमान जो है वो अगर हमने उनको यहाँ पर अभी नहीं रोका इस टाइम, तो वो एक पावरफुल कुव्वत बन रही है, और हमारे तिजारत के लिए, हमारे लिए सिर्फ वो ख़तरा नहीं है, आप सब के लिए भी वो फ्यूचर में ख़तरा बन सकता है। लिहाजा अगर आप भी हमारी मदद करेंगे तो हम इजीली मुसलमानों को ख़त्म कर सकते हैं। लिहाजा इन सब एग्रीमेंट्स के बाद वो कुछ तकरीबन 3000 का वो लश्कर बनाते हैं, और उस लश्कर का सरबराह अबू सुफियान होता है। काफ़ी वेल इक्विप्ड थे, उनके पास जदीद वसला भी था और बहुत सारे उनके पास इक्विपमेंट्स वगैरह थे, और वो मदीने की तरफ निकलते हैं, मार्च शुरू करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कुब्बा की मस्जिद में मौजूद थे, और उनके पास ये न्यूज़ आती है, और न्यूज़ उनको उनके जो मेरे ख़्याल में चचा थे अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, तो वो उनके पास ये पैगाम लेकर जाते हैं और उनसे फरमाते हैं कि इसी तरह कुरैश वालों ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है, और वो मदीने पर और मुसलमानों पर अटैक करने वाले हैं, और वो मक्का से निकल भी चुके हैं। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को बताते हैं, जिन्होंने उनको ये न्यूज़ दिया, कि आप इस न्यूज़ को अपने साथ सीक्रेट रखिए फॉर द टाइम बीइंग। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुब्बा से फ़ौरन मदीना जाते हैं, और वहाँ पर अंसार मुहाजिर और सारे मुसलमानों का एक स्पेशल मीटिंग कॉल करते हैं, और उस मीटिंग में वो डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है। डिफरेंट लोग डिफरेंट मशवरा देते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस मीटिंग में कि हम ऐसा करते हैं कि हम मदीना में ही रहते हैं, और मदीना के अंदर ही जंग कर लेंगे और मदीना को डिफेंड कर लेंगे। लेकिन उस मीटिंग में जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स थे,
تو ان کی ایڈوائس اور سجیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھی کہ ہم اگر مدینہ میں رہیں گے اور یہاں پر ہم جنگ کریں گے تو یہ مدینہ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور ہمارے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر بچے ہیں، یہاں پر عورتیں ہیں، ہمارا گھر ہے یہاں پر، لہٰذا یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مدینہ سے باہر ہی مدینہ کو ڈیفینڈ کریں اور ان کو کنفرنٹ کریں مدینہ سے باہر۔ لہٰذا چونکہ وہ میجورٹی کا ایک ڈیسیجن تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کا جو پلان تھا ان کو ایکسیپٹ کیا، اور ان کا جو اپنا پلان تھا تو انہوں نے وِدڈرا کیا۔ لہٰذا تقریباً 1000 کا لشکر وہ تیار کرتے ہیں مسلمانوں کا، اور اس کو 3 یونٹس میں وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ایک جو مہاجر تھے ان کو ایک صحابی تھا مصعب، ان کے لیڈرشپ میں ان کو دیتے ہیں۔ دوسرا جو انصار تھے، تو چونکہ ان کے 2 قبیلے تھے تو وہ انصار جو اوس تھا ان کو الگ کرتے ہیں اور خزرج کو الگ کرتے ہیں۔ اوس کو اسید ایک صحابی تھا ان کے انڈر دیتے ہیں، اور جو خزرج تھا تو ان کو حباب ایک اور صحابی تھا تو ان کے انڈر وہ ان کو دیتے ہیں۔ 1000 کا یہ وہ تھا لشکر تھا، اور وہ مدینہ سے احد کی طرف مارچ کرتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں۔ اب راستے میں این موقع پر مسلمانوں کو ایک بہت بڑا دھچکا ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، لیکن اس میں عبداللہ ابن ابی کچھ مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں جا رہے ہیں، مطلب اس جنگ سے آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی ہی بات کرتے ہیں، ہماری بات وہ سنتے ہی نہیں ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کر رہا تھا اور ان مسلمانوں کو ڈسکریج کر رہا تھا کہ مکہ والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، آپ لوگ کم ہے، ویل ایکوپ بھی نہیں ہے، لہٰذا بدر میں تو آپ جیت گئے، لیکن میرے خیال میں اس جنگ سے آپ لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو وہ ان کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ لہٰذا 1000 میں سے 300 صحابی وہ مدینہ واپس جاتے ہیں، تو مسلمانوں کی تعداد 700 رہتی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے شروع میں ایک بہت بڑا صدمہ تھا، ایک بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ مطلب وہ پریپریشن کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں اور وہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، اور این موقع پر اس قسم کے جب مطلب ایک بہت بڑی جو اٹیک ہونے والی تھی تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جب آپ جاتے ہیں اور اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد مطلب 1/3 ان کی تعداد تھی، 300 ان سے الگ ہوئے اور وہ مدینہ گئے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چیلنج بن گیا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ بس جو چلے گئے ہیں وہ چلے گئے ہیں، اور جو رہ گئے ہیں تو ہم سب جو ہے وہ مقابلہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ احد کی طرف نکلتے ہیں، اور قریش مکہ والے ان سے پہلے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اب جب قریش مکہ والے وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ احد کے ارد گرد جتنے بھی انٹرنس تھے، مطلب اندر انٹر ہونے کے جتنے بھی راستے تھے تو سب کو وہ بلاک کرتے ہیں۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک نیرو، ایک تنگ سی ایک راستہ تھا، وہ ان کو فالو کرتے تھے، اور پہاڑی کے اوپر پھر وہ چڑھتے ہیں، اور پہاڑی پر جب وہ چڑھتے ہیں تو پھر پہاڑی سے نیچے وہ جاتے تھے اور پھر وہ احد کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈیفینسو پلان بناتے ہیں، کیونکہ ان کی تعداد بھی کم تھی، اور جس جگہ پر وہ جا رہے تھے احد پر، تو وہاں پر آلریڈی انہوں نے سارے ایریاز کو بھی بلاک کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا کہ شروع میں جب وہ احد کی پہاڑی پر وہ چڑھتے ہیں اور اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر اپنے لشکر سے تقریباً 50 لوگوں کو الگ کرتے ہیں اور ان کا ایک اسکواڈ بناتے ہیں، اور ان پر ایک انچارج جو بناتے ہیں تو ان کا نام تھا عبداللہ بن جبیر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ ہم آگے جا رہے ہیں میدان کی طرف، جنگ کی طرف، لیکن اب 50 لوگوں نے جو کہ تیر انداز تھے، وہ آرکرز تھے، ان کے پاس تیر اندازی تھی، تو ان کو کہا کہ آپ لوگ یہاں پر جو ہے وہ ریڈی رہیے اینی ٹائم، اور یہاں پر آپ لوگ کھڑے رہنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان پہاڑی کے اوپر ڈپلوائے کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسٹرکٹلی کہا کہ جو بھی ہو جائے آپ لوگوں نے اپنی جگہ چھوڑنی نہیں ہے، کیونکہ باقی سارے راستے بند تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چونکہ یہ جنوب کا ایریا ہے تو اگر میں یہاں پر ان لوگ 50 لوگوں کو ڈپلوائے کروں گا تو پیچھے کا راستہ جو ہے وہ میں سیف کر لوں گا، اور میں ان کو
جو ریئر آرمی تھی یا لیفٹ فلینک تھا یا رائٹ فلینک تھا تو وہ بھی محفوظ ہو جائے گا اور ہم ان پر اٹیک کر لیں گے. لیکن اگر ساؤتھ والا ایریا وہاں پر وہ ان 50 اسکواڈ کو کھڑا نہ کرتے تو جو قریش مکہ والے تھے وہ پیچھے سے ان پر اٹیک کر بھی سکتے تھے. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا ایسا کیا، 50 جو لوگ انہوں نے ان سے الگ کیے، تو جو آرکرز تھے ان کو ڈپلوائے کیا ان پہاڑی کے اوپر. اس کے علاوہ انہوں نے المندیر بن عامر کو لیفٹ فلینک کا انچارج بنایا اور اس کے ساتھ زبیر بن العوام کو انہوں نے رائٹ فلینک کا انہوں نے سردار بنایا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرنٹ سے جو مسلمان لیڈ کر رہے تھے تو ان میں سے بہت بڑے بڑے اور جو اچھے والے مطلب سولجرز تھے تو انہوں نے ان کی سلیکشن کی اور ان کو انہوں نے فرنٹ پر ڈپلوائے کیا. یہ ایک کافی وائز ایک کیئرفل لیٹ پلین تھا اور جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائی ملٹری جو ان کی جو سکلز تھی تو وہ ان سے ظاہر ہو رہی تھی. اچھا، پھر اس طرح ہوتا ہے کہ قریش مکہ والے جو ہے ان کی پوزیشن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. قریش مکہ والوں کا جو لیڈر تھا، اوورال لیڈر، وہ تھا ابو سفیان، اور خالد بن ولید جو تھا وہ ان کا رائٹ فلینک کو لیڈ کر رہا تھا، اور ابو جہل کا جو بیٹا تھا تو وہ لیفٹ فلینک کو وہ لیڈ کر رہا تھا. اسی طرح صفوان بن امیہ وہ انفینٹری کا انچارج تھا، اور جو آرکرز تھے ان کی جو تیر انداز تھے تو ان کو عبداللہ بن ابی رابی جو تھا وہ لیڈ کر رہا تھا. اب جنگ شروع ہوتی ہے، جنگ احد شروع ہوتی ہے. انیشل میں جنگ کی شروعات اس طرح ہوتی ہے کہ قریش والوں کی سائڈ سے ایک بندہ تھا جس کا نام طلحہ تھا، تو وہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور وہ مسلمانوں کی طرف تیزی سے نکلتا ہے. یہاں جب زبیر بن العوان نے دیکھا تو وہ بھی گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور وہ بھی اس کی طرف نکلتے ہیں. لہٰذا جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچتے ہیں تو صحابی زبیر العوان ان کو تلوار کے ساتھ مارتے ہیں اور گھوڑے سے گراتے ہیں اور وہ ہلاکی ہو جاتا ہے. یہ جنگ کی شروعات تھی. لہٰذا جب مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں اور ان کو شاباش دیتے ہیں، ان کو پریز کرتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے وہ بھرپور جنگ شروع ہوتی ہے مسلمانوں کے درمیان اور قریش والوں کے درمیان، اور دونوں سائڈ پر آہستہ آہستہ مسلمانوں کی بھی کیجویلٹیز گرتے ہیں اور دوسری طرف قریش والوں کی بھی کیجویلٹیز گرتے ہیں، اور جنگ جو تھی وہ شروع ہوتی ہے. جنگ کے دوران سب سے جو میرے خیال میں جنگ احد میں جو سب سے ایک سورفل ٹریجی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حمزہ بن عبد المطلب، تو ان کو مکہ کے اندر جنگ کے ساتھ ان کے ساتھ آیا تھا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ویشی بن حرب، تو وہ ان کو بری طرح ہلاک کرتے ہیں اور مارتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا. لیکن اس کے باوجود بھی بہت زیادہ کیجوالٹیز کے باوجود بھی مسلمان جو تھے وہ جنگ کر رہے تھے. اور کچھ ٹائم بعد وقت ایسا آیا کہ قریش والے مسلمان جو تھی وہ ان کی وکٹری ہو رہی تھی، مطلب وہ جنگ جیت رہے تھے، اور قریش والے جو تھے وہ سکیٹرڈ بھی ہو گئے، ادھر ادھر چلے گئے ہیں. ان کا جو ڈسپلن تھا تو وہ کمپلیٹلی خراب ہو گیا تھا. اب ٹرننگ پوائنٹ جنگ میں ایسی آتی ہے کہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماؤنٹ جو پہاڑی تھی ان پر جس اسکواڈ کو انہوں نے ڈپلوائے کیا تھا تو وہ لوگ وہاں پر کھڑے تھے، اور وہ لوگ اچانک دیکھتے ہیں کہ جو قریش والے ہیں تو وہ تو سارے بھاگ رہے ہیں، اور قریش والوں کے جو مال غنیمت جو سامان وہاں پر پڑا ہوا تھا تو سب ان پہاڑ سے نیچے چڑھتے ہیں اور اس مال غنیمت کو لینے جاتے ہیں. اور وہاں پر جو عبداللہ بن جبیر تھا جو ان کا لیڈر تھا وہی رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ صرف 9 صحابی رہتے ہیں. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹرکٹ انسٹرکشن کے بعد بھی وہ لوگ پہاڑی سے نیچے چڑھتے ہیں اور وہ مال غنیمت کی طرف جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ مال غنیمت ہمیں مل جائے گی. لہٰذا جیسے ہی وہ پہاڑی سے نیچے چڑھتے ہیں تو خالد بن ولید کچھ ان کے پاس کچھ سولجرز تھے جو ان کی جو رائٹ فلینک تھی تو وہ پیچھے سے آتا ہے اور پہاڑی کے اوپر چڑھتا ہے اور مسلمانوں پر
جنوب سائڈ سے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جب وہ پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ لوگ موجود نہیں تھے، وہ گراؤنڈ کی طرف جا چکے تھے جہاں پر وہ مال غنیمت لینے گئے تھے، تو پیچھے ان کی تعداد بہت کم تھی، اور عبداللہ بن جبیر بھی ہلاک ہوتے ہیں، اور جو 9 ان کے ساتھ رہ گئے تھے تیر انداز وہ بھی انہیں مارتے ہیں، اور پیچھے سے خالد بن ولید مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ لہٰذا جب وہ نیچے سے حملہ کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے لیے کافی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا، اور پھر وہ نیچے کی طرف آتے ہیں، بہت زیادہ صحابیوں کو بھی وہ ہلاک کرتے ہیں، اور اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان کے قریب وہ پہنچتے ہیں اور ان پر بھی اٹیک کرتے ہیں۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بہت سارے صحابہ آتے ہیں اور وہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، لیکن وہ بھی زخمی ہوتے ہیں اس جنگ میں، اور یہ جو تھی ان کے لیے کافی ایک نقصان دہ ہوئی مسلمانوں کے لیے۔ جنگ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور قریش مکہ والے بھی چلے جاتے ہیں اور مسلمان وہاں پر ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی بہت زیادہ کیجولٹیز ہوتی ہے۔ کچھ لوگ، بہت زیادہ لوگ جب اس جنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ مسلمانوں نے جیتا تھا اور نہ قریش والوں نے جیتا تھا۔ میری اپنی ایک اوپینین ہے، اور اوپینین یہ ہے کہ مسلمانوں کو بری طرح شکست ہو گئی تھی اس جنگ میں، کیونکہ مسلمانوں کی تقریباً مور دین 70 یا 75 ان کی کیجولٹیز ہو گئی تھی، لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ اگر ہم کمپیئر کریں قریش والوں کے ساتھ تو چونکہ ان کی تعداد 3000 تھی، اور ان میں سے صرف 25 جو تھے وہ 22 یا 25 ان کی کیجولٹیز ہو گئی تھی، کچھ روایات میں ہے کہ 35 تھی، لیکن پھر بھی ان کی ایز کمپیئر ٹو مسلم ان کی کیجولٹیز کم تھی۔ مسلمانوں کو کافی نقصان بھی ہو گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے تھے، لہٰذا یہ مسلمانوں کے لیے ایک شکست تھی میرے خیال میں۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی پھر فردر ڈسکس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ کون آپ کے ساتھ جو ہے کون ایمان والے ہیں، کون ایمان والے نہیں ہیں۔ انہوں نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، وہ نیچے اترے پہاڑی سے اور وہ مال غنیمت کی طرف گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو، مال کو ان پر فوکس دی، اور جو ان کا جو فوکس ہونا چاہیے تھا جنگ کے اوپر انہوں نے ان پر نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک لیسن بھی ہے۔ جنگ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس جاتے ہیں، اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، کچھ باتیں وغیرہ کرتے ہیں۔ لہٰذا پھر وہ مسلمانوں سے فرماتے ہیں کہ ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کرو اور ان سب کو دفنا دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہمیں غسل بھی دینی ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ جس طرح ہے اس طرح ان سب کو آپ دفنا دیں۔ اور اس کے بعد مسلمان جو ہے وہ مدینہ آتے ہیں۔ جب وہ مدینہ آتے ہیں تو مدینہ میں بھی وہ ایمرجنسی امپوز کرتے ہیں، کیونکہ مطلب انہیں پتہ نہیں تھا کہ مطلب قریش والے یہاں بھی آ سکتے ہیں، مدینہ پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، تو کئی دن جو تھا وہ مدینہ میں وہ ایمرجنسی انہوں نے امپوز کیا تھا۔ قریش والے جو ہے وہ مکہ جاتے ہیں اور وہ کافی خوش بھی ہوتے ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک فتح تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق امتحان اور بھی ہے، لہٰذا یہ مسلمانوں کے لیے ایک وقتی شکست تھی۔ اور اس کے بعد پھر جو باقی جو تیسری جنگ ہوئی، جنگ خندق، تو وہ بھی کافی ایک انٹرسٹنگ جنگ تھی، اور اس کے بعد جو تھی وہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ کو بھی ہم جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف، تھینک یو ویری مچ۔